जय श्री राम का नारा लगाने से मैं 22 तारीख को मैं आसाम में था, गुवाहाटी से मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना था। अम्मी ने कहा कि मत जाओ, हालात खराब हैं, प्रोग्राम पहले से तय थे। हमने कहा कि अम्मी जो मुकद्दर में होगा वो होगा, वादा किया है, जाऊंगा और तकरीर करके आ जाऊंगा, पैगाम देकर आ जाऊंगा। मैं गया, गांव के पास पहुंचा, पूरे रास्ते में कुछ नहीं हुआ, गाड़ी रुकी, उन हमारे हिंदू भाइयों का एक जुलूस आ रहा था। वही जब हमें देखा कि टोपी और दाढ़ी वाला गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो फौरन नारा लगाने लगे, जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा खूब जोर जोर से रुक कर कम से कम 1.5-2 मिनट तक नारा लगाया। अगर आपको उस वक्त दिल से आवाज आई कि चलो कम से कम अल्लाह ने इस लायक तो बनाया है कि हमारी टोपी और दाढ़ी को देखकर किसी को अपना भगवान याद आ रहा है। वैसे तो 24 घंटे में करते नहीं होंगे कभी आप, चलो मुसलमान को देखकर, टोपी और दाढ़ी को देखकर अगर किसी को ईश्वर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ईश्वर को खुश करने के लिए नारा नहीं था, वो नारा इसलिए था कि देखो हमने वहीं पर हमने तुम्हारी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया, और जय जय श्री राम का नारा लगाकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो। अगर तुम्हारा यही मकसद है कि जय श्री राम नारा लगाकर तुम चिढ़ाओ माइनॉरिटी को, या अगर कोई मुसलमान नारे तकबीर का नारा लगाकर किसी हिंदू को चिढ़ाना चाहता है तो इस्लाम में नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी इट इज नॉट अलाउड, इट इज अ प्रोहिबिटेड, नाजायज और हराम है, जायज नहीं है किसी को नारे तकबीर की सदा लगाकर उसको चिढ़ाना। हमारे हिंदू भाइयों, शास्त्रों में ईश्वर के करीब जाना है तो के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, उनके अच्छे नामों का वर्णन करो, उनके अच्छे कामों को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करो, उनके तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो ईश्वर खुश होगा। भारत के अंदर टोपी और दाढ़ी वालों को देखकर नारा लगाने से, इनकी मस्जिद, इनकी दुकान चुन चुन कर आग लगाने से, या इनकी मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकने से, इनकी मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाने से तुम्हारी ताकत का नाजायज इस्तेमाल होगा। ईश्वर इससे कभी भी खुश नहीं होता। इसीलिए मुसलमानों, आज जो आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यही पैगाम मैं अपने वीएचपी के नौजवानों से, ट्विटर पर मुझे विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी, ये लिखा उसमें कि मौलाना जहां तुम्हारे पूर्वज गए तुमको वहीं पहुंचा देंगे। ये लिखा, तुम हमारे खुदा के बारे में बहुत बोलते हो, हमारे शास्त्र के बारे में बहुत बोलते हो। हमने लिखा कि हम वो बोलते हैं जो शास्त्र में बोलने के लायक है। क्या जय जय श्री राम के नारा लगाने से कोई रामचंद्र जी का मित्र हो सकता है? रामचंद्र जी का मित्र बनना है तो उठाओ, प्रश्नोत्तरी के अंदर कहा गया के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। अगर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का गुणगान करो, उनके अच्छे विशेषताओं को देखकर उनके सत्य मार्ग का जो दर्शन कराया उस पर चलो, यानी उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। जय जय श्री राम का नारा लगाकर दुनिया के अंदर बड़े बड़े गुरु आए, धार्मिक गुरु आए। हमारे देश के अंदर 2600 साल पहले वर्धमान महावीर जैन स्वामी ने अपने धर्म की बुनियाद डालकर चले गए, लेकिन कोई फायदा कौम को नहीं हुआ। उनके पुजारी और उनके बाबा लोग आज बच्चियों का रेप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ आए, उन्होंने बुद्धिज्म को जन्म दिया, और उनके भी मानने वाले म्यांमार बर्मा के अंदर कातिल और लुटेरे बन गए। कौम का, समाज का फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर तकरीबन 650 साल पहले गुरु नानक आए, गुरु गोविंद सिंह आए, 10 गुरुओं ने जन्म लिया, सिख धर्म को वजूद में लाया, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। उसके बाद 100 साल पहले तकरीबन इस धरती के ऊपर पंडित दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने आर्य समाज को वजूद में लाया, लेकिन कौम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो दुनिया से चले गए और उनकी बनाए हुए जो मजहब और जो अतवार और अखलाक और जो अकायद थे
وہ بھی ستیار پرکاش ایک کتاب کے اندر دفن ہو کر رہ گئی. لیکن اگر کوئی عقیدہ زندہ ہے، لیکن اگر کوئی شریعت زندہ ہے، کوئی اگر پیغام زندہ ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہماری مسجدوں کو توڑنے والے، توڑ دو ساری دنیا کے مساجد، ہم جہاں سجدہ کریں گے وہی ہمارے لیے مسجد ہے. مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ. اگر ہم جنگل میں کسی کھیت کو اگر وقف کر دیں سجدے کے لیے، بلڈنگ نہ ہو، بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہے، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد بولتے ہیں. اور اس جگہ کو اگر قربان کر دے اللہ کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہی جگہ مسجد کہلاتی ہے. لیکن آج تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے دنیا کے مسلمانوں کو، مائنورٹی کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک اللہ کو مانتی ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے بیچ میں دنیا کی سب سے بہترین شریعت موجود ہے. اگر زنا کا بازار ختم کرنا ہو تو دنیا کی کسی گرنتھ کے پاس زنا کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر زنا کو ملیا میٹ اور زنا کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ اگر بتاتا ہے تو ہمارا قرآن بتاتا ہے. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زانی کو سزا دی جائے. قرآن کا اعلان ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. 18 پارے کے اندر اگر زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد دونوں پکڑے جائیں تو 100 کھال کے کوڑے برساؤ اس کی پیٹھ پر، اور اس کو بے رحم لوگوں کے سامنے، ایسے نہیں کہ چھپ کر کسی گھر میں، نہیں، لوگوں کے سامنے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک جماعت کو دکھنی چاہیے ان کے عذاب، تاکہ اس کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، 100 کوڑے برسائے گئے ہیں، تاکہ آئندہ چل کر کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہو تو اس کو کمر تک زمین کھود کر دھسا دیجئے، اوپر سے پتھر ماریے، اور سنو وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. عذاب دینے میں ذرہ برابر نرمی مت برتنا. جو مجرم ہیں، یہاں تو اگر منتری کا بیٹا ہے، ایم ایل اے کا بیٹا ہے، مکھیا کا کوئی فیملی ہے، اگر کوئی منسٹر کا بیٹا ہے تو فوراً فون جاتا ہے جج کو یا وکیل کو یا پولیس پرشاسن کو کہ ایس پی صاحب، ہی از مائی سن، یو کانٹ اریسٹ ہم. آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، میرا بیٹا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی ہو، عبداللہ سالم ہو کہ مفتی صاحب ہو کہ سی ایم ہو کہ پی ایم ہو، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. ذرہ برابر نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر قرآن کے ان احکامات پر عمل ہو تو زنا جو آج کی تاریخ میں 45 سیکنڈ میں ایک زنا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، 45 سیکنڈ میں ایک زنا ہوتا ہے. اگر اس قانون پر عمل ہو جاتا نا تو 1 سال کے اندر زنا کا ریٹ گھٹ کر 5% پہ آ کر رک جائے گا. دنیا کے اندر سب سے بہترین نظام اور سسٹم ہمارے پاس ہے. جب تک آپ شادی نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عورت کا کیا سمان ہے. لاکھ چیختے رہ جاؤ. ایک قانون یہ بھی بننا چاہیے کہ جس نے شادی کر لی ہے اگر وہ بیوی کو نہیں رکھتا ہے تو اس کو بھی جیل ہونا چاہیے. اگر یہ قانون بنا لے گا تو مودی جی پھنس جائیں گے، کیونکہ مودی جی نے شادی کی ہے لیکن 42 سال سے اپنی بیوی کو احمد آباد میں چھوڑ کر رکھے ہوئے. ہمارا اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ جو شادی کرے گا تو خرچ دو، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کا نان نفقہ ایوری تھنگ ٹوٹل مینج کون کرے گا؟ شوہر کرے گا. چھوڑ نہیں سکتے اس کو. لیکن نہیں،
ان کو صرف بس ہندو مسلمان مندر مسجد، ہم مسجد کو شہید کر دیں گے، فلاں مسجد تو فلاں مندر کے اوپر توڑ کر بنایا۔ اس خدا سے پوچھئے جو ایشور اس مندر میں تھا، اے خدا، اے پرماتما ایشور، جب مندر توڑا جا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں ان سے مقابلہ کیا؟ آپ کیسے خدا ہیں؟ آپ کا گھر توڑا جا رہا تھا تو آپ ان کرانتیکاری کو، ان اکرنتاؤں کو پکڑتے نہیں۔ خواہ مخواہ کی باتیں، دیش کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، دیش کو کیسے آگے جانا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کریں گے۔ شاستر میں کیا لکھا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ شاستر ایک طرف، ان کا مول منتر ایک طرف۔ دنیا کچھ بھی کہے، چیخ کر مر جائے، چلا کر مر جائے، سارے چار کے چار شنکراچاریہ، ہندو دھرم میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوتا ہے ایشور کے بعد، دیوی دیوتاؤں کے بعد، تو شنکراچاریہ مہنتوں کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بھارت میں 4 شنکراچاریہ، ان چاروں شنکراچاریوں نے منع کیا کہ ابھی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شری رام چندر جی کا مندر مکمل طور پر نہیں بنا ہے۔ میرے بھائیوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعمال صالحہ کے لیے جو بھی چیزیں ہیں شریعت کی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، سود ہے، شراب ہے، حقوق العباد ہے، ان چیزوں سے بچنا، یہ گناہوں سے بچنا، اور جو احکامات ہیں ان کو کرنا ہے، تبھی ہو سکتے ہیں آپ۔ صرف نعرہ لگانے سے نہیں کہ نعرہ تکبیر، کل گئے جلسے میں اڑیسہ بارڈر پہ، وہ پورے گاڑی کے اندر میں باکس ڈال کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، عبداللہ چترویدی، بنگلہ زبان میں بولتے ہیں وہ لوگ، تھوڑی پیش کو وہ لگاتے ہیں، ہوٹ گول کر کے بولتے ہیں، تو مولانا عبداللہ چترویدی زندہ باد، بس نعرہ لگا کے تھک گئے۔ نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلم نوجوان نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ جنگ کے میدان کے لیے ہے، یہ نعرہ یا جوش پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ نعرہ لگاتے۔ لیکن ہمارے بعض جگہوں کے اوپر نعرہ یوں ہی لگاتے۔ نعرہ لگانے سے خدا خوش نہیں ہوتا ہے، خدا کے حکم پر عمل کرو گے تو خدا خوش ہوگا۔ یہ تحقیق کرو گے، تمہاری نیت جانتے ہیں، تم کو زیادہ دن تک کرسی پر بیٹھنا ہے، کوئی مدعا نہیں ملتا ہے، تو ہم رام مندر بنائے دیکھے، رام چندر جی کو جو گھر لائے ہم ان کو جتائیں گے۔ ارے رام چندر جی خود خدا ہیں، ان کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو خدا ہوتا ہے ان کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ایشور ہوتا ہے ان کو چھت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اوروں کو چھت دیتے ہیں، وہ اوروں کو گھر عطا کرتے ہیں، ان کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مسلمانوں، آپ کو اپنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت، اس کے اوپر ضرورت، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام سنے ہیں؟ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے، بھلے ہی سامنے کوئی ہٹلر ہو، کہ فرعون ہو، کہ ظالم ہو، کہ قارون ہو، کہ شداد ہو، کہ حامان ہو، کہ ابو جہل ہو، کہ ابو لہب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ڈائریکٹ مدد کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا بادشاہ کون؟ نمرود۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان انٹائر ورلڈ دیر آر 4 بادشاہ۔ یہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام جانتے ہیں، ان کے سامنے میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، کیا؟ نمرود۔ بڑی طاقت، پوری دنیا میں حکومت، نمرود کی بھی حکومت رہی ہے، بخت نصر کی بھی حکومت رہی ہے، اور اسلام میں 2، ایک حضرت سلیمان کی اور ایک سکندر ذوالقرنین کی، پوری دنیا پہ حکومت، جو بادشاہ رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقابلہ ہوا سامنے، کن کا؟ نمرود کا۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ تنہا تھے، لیکن کبھی نمرود کے سامنے جھکے نہیں کہ اے نمرود، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم ڈپلیکیٹ خدا ہو، تم بزدل ہو، تم اللہ کے نیک بندے نہیں ہو۔
اس اللہ کی عبادت کرو جو اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تم؟ بہرکیف لمبا پروسیس، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا، جمع کرو لکڑیاں۔ مہینوں لکڑی جمع کی گئی، کیا کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر جلانے کے لیے۔ مہینوں تک، 1 مہینے تک صرف آگ سلگائی گئی تھی، آگ 1 مہینے تک۔ جب انگارے دہکنے لگے، فائنل فیصلہ ہو گیا، ڈالو منجیق میں۔ وہ لکڑی کا بناتے تھے، لوہے کا، بادشاہ لوگ اس میں پتھر ڈال کر دشمنوں کے اوپر پھینکتے تھے، اسی پر ڈالے گئے۔ جب پھینکنے والے ہیں، فوراً جبرائیل آتے، اور جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ خلیل اللہ، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کے سامنے، اشارہ کیجئے کیا کرنا ہے۔ یہ میرا پر دیکھ رہے ہیں نا، میں اس سے اس کے ٹوٹل جتنے بھی آگ انہوں نے تیاری کی، یہ جو لکڑیاں جمع کی، ایک پر ماروں گا، یہ ساری آگ اور لکڑیاں کہاں چلی جائیں گے، یہ نمرود سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے کہ میں جانتا ہوں جبرائیل، تم سے بڑی طاقتور پرانی اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا نہیں کیا، تو اتنی طاقت کا مالک ہے کہ پوری دنیا کو تو پلٹ سکتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہاری طاقت کا استعمال نہیں کروں گا۔ اگر جبرائیل جیسی طاقت ان شرابی نیتاؤں کے پاس ہوتا، اگر یہ سی ایم اور پی ایم کے پاس ہوتا نا، تو یہ نامعلوم ٹوپی اور داڑھی والوں کے ایک ایک گھر کو بلڈوز کرتے۔ ان کے پاس تو وہ چھوٹا سا بلڈوزر ہوتا ہے، دیکھا کہیں کسی مائنورٹی کو نعرہ تکبیر کی صدا لگاتے ہوئے تو گھر کو بلڈوز کر دو۔ ارے اگر طاقت ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کرو، تو اچھا شاشک وہی ہے، اچھا بادشاہ وہی ہے کہ جو طاقت رہتے ہوئے اس کا مس یوز نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے یہ بتاؤ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے نبی، پیغمبر، رسول، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر بھی غفلت میں نہیں ہوتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حالانکہ وہاں مدد لے سکتے تھے، لیکن نہیں، وہاں حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اپنے رشتے کو ناپنا چاہتے تھے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے ساری قربانی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تم ہٹ جاؤ، میرا رب دیکھ رہا ہے، بس مجھے کافی ہے، میرا خدا مجھے کافی ہے، دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دل میں یہ بات آئی ہوگی، تو جیسے ہی ان کو ڈال کر اس منجیق میں آگ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آگ میں پھینک کے چلے گئے۔ جب آپ آگ کے قریب پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو، یہ اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں کہا، جبرائیل کو تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن اب جبرائیل کے علاوہ کس کو کہیں؟ کسی کو نہیں۔ تو اللہ ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پرسکون طریقے پر جا کر بیٹھ گئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیوں مدد کی اللہ نے؟ اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کو کسی فرشتے کی یا کسی اور سبب کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے تھے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور آرڈر آیا آگ کو کہ یا نار کونی، تم نہیں مٹا سکتے، ابراہیم کو تم تکلیف نہیں دے سکتے۔ فوراً آگ گلے گلزار بن جاتی ہے، گلاب کے پھول کے مانند
ایئر کنڈیشن روم کے مانند وہ آگ ہو جاتی. نمرود ادھر خوش ہے، ڈھول بجاتا ہے کہ لو ہم نے کر دیا خاتمہ. جب آگ سے نکلے تو ہوش فاختہ ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے نمرود کے. اسی لیے آج بھی اس طرح ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحمت اللہ علیہ نے ایمان مضبوط تھا، راتوں کو تہجد کی نماز میں دعا کرتے تھے، صبح کو تلوار لے کر مسجد بیت المقدس کی فتح کے لیے میدان میں نکل گئے تھے. جنگ بدر میں صحابہ راتوں کو روتے تھے، تب صبح میدان میں جاتے تھے تو اللہ کی مدد آتی تھی، فرشتے اتر آتے تھے. آج ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، اللہ کے طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے. اسی لیے ضرورت ہے آج صرف اذان پر نہیں، صرف نماز پر نہیں، سارے اچھے اعمال کرنا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرو گے تو اللہ اس زمین پر تم کو بادشاہت دے دے.